बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। बात शुरू करने से पहले इस खबर पर एक तबसरा कि इमरान खान ने 10 वजारतों को इनामात दिए हैं हुस्न कारकर्दगी पर, और उसमें नंबर 1 मुराद सईद की वजारत है। और मुराद सईद दोनों मेरिट जो है, तीन मेरिट होते हैं इमरान खान के लिए कारकर्दगी के, एक गाली गलोच करना, दूसरा करप्शन करना। ये दोनों मेरिट जो है ये मुराद सईद ने पिछले 3.5 साल में कमा हक़्क़हू इन पर पूरा उतरा है। और इसमें कोई शक नहीं कि मुराद सईद की वजारत पहले नंबर पर मुस्तहक थी, क्योंकि इतलात ये हैं कि वजारत मवासलात में अरबों रुपए की करप्शन हुई है और महकमा डाकखाना जवाल का शिकार हो गया है और सड़कें मुल्क की तबाह हो गई हैं। ये बहुत बड़ा मेरिट है जो मुराद सईद ने पूरा किया है, और गाली गलोच में भी उसका कोई सानी नहीं है। और मुराद सईद ने तो तीसरा मेरिट भी पूरा किया है, और तीसरा मेरिट वो है जिसकी तफसील आप रेहाम खान की किताब में पढ़ सकते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है कि किन 10 वजारतों को ये हुस्न कारकर्दगी का इनाम मिला, बल्कि सवाल ये है कि जिन 3-4 नुमाया साहब को इनाम नहीं मिला उनका क्या कसूर था। मसलन फवाद चौधरी जो माशाल्लाह बदगुफ्तारी में अपना मुकाम आप रखते हैं, उनको भी इमरान खान ने टॉप 10 वजारतों से बाहर रखा। क्या इसकी वजह यह है कि तमाम तर बदगुफ्तारी के बावजूद कुछ कमी रह गई उसकी बदगुफ्तारी में, बदकलामी में, गालम गलोच में, या ये है कि उसकी गुफ्तगू इतनी गैर मौजूद होती थी, इतनी बेढब होती थी कि उसका उल्टा नुकसान पहुंचा। बहरहाल फवाद चौधरी से हमदर्दी है। इसी तरह दूसरी हमदर्दी का मुस्तहक शाह महमूद कुरैशी है, जिसने अपनी ख़ानदानी रवायात से भी आगे जाकर पस्ती की हद से गुजरने के रिकॉर्ड कायम किए, और इतनी बेहुदा और घटिया गुफ्तगू और इतनी थर्ड क्लास अदाकारी के साथ की कि दुनिया अश अश कर उठी। इसके बावजूद उसे नुमाया वजारतों में शामिल नहीं किया गया। शायद उसकी वजह ये हो कि इमरान खान को पता चल गया है कि बज़ाहिर तो ये शख्स खुशामद के सारे रिकॉर्ड तोड़ देता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये वज़ीर आज़म बनने के लिए अपनी तैयारियां भी किए रखता है, और अपोजिशन के साथ भी इसकी साजबाज है, और ऊपर वालों के साथ भी इसकी साजबाज है। शायद उसको ये बदला मिला हो। वैसे तो ये मखदूम ख़ानदान जो है, इसकी तारीखी रवायात हैं, इसने अंग्रेज़ों के दौर से लेकर अब तक मुखबरी के अलावा कुछ किया ही नहीं है। अंग्रेज़ों के दौर में इस ख़ानदान के पुरखों ने मुसलमानों को फांसियाँ दिलवाई मुखबरी करके। तीसरा जो हमदर्दी का मुस्तहक है वो है मौलवी अनवारुल हक कादरी, जिसको पुख्तूनख्वा में डब्बा पीर के नाम से याद किया जाता है। इसने एक मेरिट तो पूरा किया, लेकिन दूसरे मेरिट पर ये पूरा नहीं उतर सका। पहला मेरिट ये है कि इसकी वजारत हज ने माशाल्लाह करप्शन के मतलूबा मेयार पर पूरा उतरने का पूरा इंतज़ाम किया, और इंसानी तारीख में पहली मरतबा ये पहला आदमी है नूरुल हक कादरी जो हाजियों की रोटी और पानी के पैसे भी खा गया। इमरान हुकूमत ने आते ही हज महंगा कर दिया था, और हज के अखराजात में उनको खाना पानी देना शामिल होता है, लेकिन इसने दुगने अखराजात के बावजूद उन लोगों को खाना नहीं पहुंचने दिया। ज़ाहिर है खुद खा गया। लेकिन ये है कि गाली गलोच में इसका जो कारकर्दगी है इसकी वो सिफर है। इसने कभी किसी को गाली नहीं दी है, उसकी खूबी समझ लीजिए। लेकिन इमरान खान के लिए ये एक बहुत बड़ी खामी है। तो शायद इस खामी की वजह से और भी कई लोगों को उनकी मेहनत के बावजूद और उनकी एम्बिशंस के बावजूद इनाम नहीं मिला, एजाज़ नहीं मिला। लेकिन ये 3 जो है ये ज़्यादा काबिल ज़िक्र है। तो नाज़रीन, मामलात की तरफ आते हैं। मामलात जिस तरह बढ़ने चाहिए थे उस तरह बढ़ रहे हैं, और इस सिलसिले में MQM की शहबाज शरीफ से मुलाकात, MQM की परवेज़ इलाही से मुलाकात, परवेज़ इलाही का बयान, MQM का बयान, फिर मुस्लिम लीग नून के चौधरी बरादरान से मुलाकातों की खबरें जो होने वाली हैं, और इसके साथ ही जहांगीर तरीन से भी राब्तों की इतलात जो हैं, ये सारा मंजर को वाज़े कर रहा है कि क्या होने वाला है। और बज़ाहिर लगता है कि शायद मामला तहरीक अदम एतमाद की तरफ न जाए, बल्कि एतमाद की वोट की तरफ चला जाए। एतमाद के वोट का मसला ये है कि अगर ये अपोजिशन डेवलपमेंट्स नहीं करती तब भी इमरान खान एतमाद का वोट नहीं ले सकता। इस वक्त PTI के अरकान की इतनी बड़ी तादाद फैसला कर चुकी है कि अगर एतमाद का वोट लेने का मरहला आया तो हम गैर हाजिर रहेंगे, कि इसका अंदाज़ा शायद इमरान खान को भी नहीं है। और अगर अपोजिशन ये बंदोबस्त कर लेती है, और जो नज़र आ रहा है कि वो कर लेगी, इत्तेहादी जमातों को भी तहरीक एतमाद की तरफ ले आया जाए, तो फिर ये एतमाद का जो वोट लेने का मरहला है, ये मेरे ख्याल में इमरान खान के लिए एक बहुत बड़ा मेगा किस्म का ब्लो होगा, जो इसकी साख के लिए, यानी एतमाद का वोट तो ये नहीं ले सकता, लेकिन इसको इतने कम वोट मिलेंगे कि खुद इसकी पार्टी भी हैरान रह जाएगी।
تو بہرحال رابطے اس طرح چل رہے ہیں کہ پہلے دن تو یہ خبر آئی تھی، آپ نے دیکھا ہوگا، اس پر لوگوں نے حاشیے بھی باندھے کہ چودھری شجاعت نے زرداری صاحب سے کہا ہے کہ ہمارا تو پیکٹ ہے حکومت سے 5 سال کے لیے اس کی حمایت کریں گے، تو آپ اس طرح کا ایڈونچر نہ کریں۔ تو اس کا مفہوم کچھ لوگوں نے یہ لیا کہ چودھری خاندان نے انکار کر دیا ہے، حالانکہ اس کا صحیح ترجمہ یہ تھا کہ چودھری خاندان نے اپنا بھاؤ بتا دیا، اپنا ریٹ بتا دیا ہے، اس لیے کہ آپ اپنا کیا کہتے ہیں وفاداری بدلنے کو جتنا زیادہ مشکل امر قرار دیں گے، آپ کا ریٹ اتنا ہی زیادہ لگے گا، اور چودھری خاندان سے زیادہ ریٹ لگوانے کا فن پاکستان میں اور کوئی نہیں جانتا۔ تو چنانچہ جب چودھری شجاعت نے یہ کہا کہ دیکھیے ہم تو 5 سال کے لیے پابند ہیں اور یہ کیا ہو رہا ہے، تو اس طرح کی باتیں کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جناب ہماری مناسب قیمت لگائے تاکہ ہم اپنا موڈ بدلنے میں ہمیں کچھ آسانی ہو۔ اس کے بعد پھر چودھری خاندان نے، چودھری پرویز الہی نے ایک پریس بریفنگ میں یہ کہا کہ اگر اپوزیشن سنجیدہ ہے تو پھر ہم عدم اعتماد کو سوچ سکتے ہیں، بات واضح ہو گئی۔ اور دوسری طرف مسلم لیگ کا ایک چودھری خاندان کا ایک ملازم ہے کامل علی آغا، تو اس نے کہا کہ ہمارا جو پیکٹ ہے وہ حکومت سے نہیں ہے بلکہ ریاست سے ہے۔ تو یہ بات بھی ظاہر اشارہ واضح تھا کہ ہمیں اگر ریاست نے اشارہ دیا تو ہم اپنا موڈ بدل لیں گے، اور لوگوں کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ چودھری خاندان اس کے اشارے کی وجہ سے عمران خان کا ساتھ دے رہا ہے، حالانکہ اندر ہی اندر کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب کاف لیگ والوں نے عمران خان کو گالیاں نہ دی ہوں، عمران خان پر وعدہ شکنی اور نااہلی کے الزامات نہ لگائے ہوں، مہنگائی پر دہائی نہ دی ہو۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ جو اشارہ نہیں ہے تو دراصل یہ بھی اشارہ ہے کہ جا ہم نے تجھے دہر سے آزاد کیا، جا تجھے ہمیں دہر سے آزاد کیا، یعنی اپنے اشاروں سے آزاد کیا، اپنے فیصلے خود کرو۔ تو یہ وہ اپنا فیصلہ کریں گے۔ چند دنوں میں چودھری خاندان کے شہباز شریف سے رابطے ملاقاتیں متوقع ہیں، اور صرف یہی نہیں بلکہ جہانگیر ترین سے بھی رابطے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اور یہ ملاقات بھی ہونے والی ہے۔ اور ساتھ ہی یہ کہ ایم کیو ایم نے شہباز شریف سے ملاقات کی، جو اپنی جگہ ایک اہم واقعہ بھی تھا اور ایک اہم اشارہ بھی تھا، ورنہ ایم کیو ایم کا شہباز شریف سے ملاقات کا کوئی تک نہیں ہے۔ مثلا اگر ایم کیو ایم غیر متعلق حد تک کاف لیگ سے ملاقات کرتی ہے تو اس کی بنیاد میں یہ ایک لاجک سامنے آتی ہے، اگرچہ وہ کمزور لاجک ہے، کہ جناب چونکہ وہ بھی اتحادی ہیں، ہم بھی اتحادی ہیں، لہذا ملاقات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، حالانکہ کاف لیگ کا کراچی اور ایم کیو ایم کے معاملات سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے، نہ یہ کہ ان کی مدد کر سکتے ہیں نہ وہ ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو بات تو واضح ہے کہ جب انہوں نے دونوں پارٹیوں نے ملاقات کی تو اس کا محور دراصل عدم اعتماد کے حوالے سے کسی متفقہ فیصلے پر پہنچنا تھا۔ لیکن ایم کیو ایم کی شہباز شریف سے ملاقات کے بنیاد میں تو کوئی لاجک ہی نہیں ہے، کیونکہ شہباز شریف اپوزیشن میں ہے اور ایم کیو ایم حکومت کی اتحادی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملاقات جو تھی یہ بھی بالکل ایک واضح اشارہ تھی، اور اس پھر ملاقات کی جو خبریں اخبارات میں آئیں وہ یہ تھی کہ ایم کیو ایم نے عمران خان کو نااہل، نالائق، جھوٹا، وعدہ شکن، عہد شکن اور پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازا، اور ایم کیو ایم کو یہ کہنا کہ اگر اپوزیشن سنجیدہ ہے تو ہم تیار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ معاملات کی گراؤنڈ جو ہے وہ تیار ہو چکی، گراؤنڈ ہموار ہو چکا ہے، اب رسمی کارروائیاں رہتی ہیں، ان میں 1 ہفتہ لگتا ہے، 2 ہفتے لگتے ہیں، اور اس سلسلے میں جہانگیر ترین کا کردار بھی اہم ہے، کیونکہ یہ ایک اطلاع یہ بھی سامنے آئی ہے کہ اپوزیشن سے کہا گیا ہے کہ پنجاب میں جہانگیر ترین کو اہم ذمہ داری دو۔ خود تو وہ وزیر اعلیٰ بھی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ وہ نااہل ہے، جب تک عدالت سے یہ فیصلہ نہ آ جائے۔ اس کا ایک مطلب یہ نکل سکتا ہے کہ جہانگیر ترین گروپ کے کسی آدمی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بناؤ، اور مرکز میں یہ سنا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی یہ ذمہ داری لینے کا ارادہ رکھتی ہے، اور اس کے ساتھ معاملات طے ہو چکے ہیں، جیسا کہ زرداری صاحب نے اپنے حلقوں میں کہا ہے کہ ہم نے سب کچھ سیٹ کر لیا ہے، بس اب بگل بجنے کا انتظار ہے۔ تو مسلم لیگ کے لیے یہ صورتحال کیسے قابل قبول ہوگی؟ تو عرض یہ ہے کہ اگر تو یہ سارا مختصر مدت کے لیے ہو رہا ہے، یعنی کہ جیسا کہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ جو نئی حکومت ہو وہ فوراً ہی اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کرانے کا اعلان کر دے، تو ہمیں قبول ہے۔ اگر ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پھر مسلم لیگ کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ جہانگیر ترین بنتا ہے یا محبوب محمد احمد بنتا ہے یا ریاض فتیانہ بن جاتا ہے، جو بھی بن جائے مسلم لیگ کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے۔ اسی طرح مرکز میں بھی کوئی ایشو نہیں ہے، جو چاہے وزیر اعلیٰ وزیر اعظم بنے، بلاول بن جائے، یوسف رضا گیلانی بن جائے، یا پیپلز پارٹی کا کوئی اور بن جائے۔ مسلم لیگ کے لیے مسئلہ تب ہوگا جب پتہ یہ چلے کہ یہ جو حکومت ہے یہ 1.5 سال کی مدت پوری کرے گی، اور الیکشن جو ہیں وہ 2023 میں ہوں گے۔ اس صورتحال میں مسلم لیگ کو تشویش ہوگی۔ تشویش کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس طرح کا پلان بھی آپ کے سامنے ہے، آپ کی نظروں میں، آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا
کہ یہ جو حکومت 1.5 سال کی باقی ماندہ مدت پوری کرے گی، بعد ازاں اس کو 1-2 سال کی مزید توسیع دے دی جائے گی، یعنی الیکشن اور آگے 2 سال چلے جائیں گے، جس کے پیچھے ایک مقصد ہے، اور وہ مسلم لیگ نون سے کچھ اداروں کا، حلقوں کا خوف ہے۔ تو اس صورتحال میں مسلم لیگ کے لیے پریشانی کا باعث مسئلہ ہو سکتا ہے، لیکن ابھی اس بارے میں کچھ واضح نہیں کہا جا سکتا۔ میرا خیال ہے کہ جب حالات اس مقام تک پہنچ چکے ہیں تو نئے الیکشن کا مرحلہ بھی آسان ہو جائے گا، اور ویسے بھی اب بہت سارے لوگوں کی جو باغ ڈور ہے وہ بہت ڈھیلی ہو چکی ہے، معاملات سب کی گرفت سے باہر نکلتے جا رہے ہیں، جس کی تفصیل کا ابھی موقع نہیں، انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں اس پر بات کروں گا۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ عمران خان کی جو حکمت عملی ہے وہ ڈاما ڈول ہے، وہ قوت فیصلہ سے آ رہی ہے، اور کبھی وہ دھمکی دیتا ہے اعلانیہ کہ جنگ کے دوران بھی آرمی چیف کو، سپہ سالار کو بدلا جا سکتا ہے، کبھی اجلاس کے خفیہ اجلاس کے اندر وہ دھمکیاں دیتا ہے، اور بلکہ ایک اجلاس میں تو اس نے گالیاں بھی دی، اور شنید یہ ہے کہ اس نے گالیاں جان بوجھ کر ان 2-3 افراد کی موجودگی میں دیں، جن کے بارے میں اسے یہ خیال تھا، یقین تھا کہ یہ ساری باتیں اوپر جا کر پہنچا دیتے ہیں، اور گالیاں اس نے اسی مقصد کے لیے دی ہے کہ گالیاں پہنچ جائے۔ لیکن پھر بعد میں اس نے 2 مرتبہ معافی بھی مانگی کہ زبان پھسل گئی تھی، جذبات میں آ گیا تھا، غلط فہمی ہو گئی تھی، اور دورہ کوئٹہ میں اس نے فوج کی خوشامد بھی کی۔ تو لگتا یہ ہے کہ یہ قوت فیصلہ اس کے ہاتھ میں نہیں رہی، کبھی یہ دھمکی دیتا ہے، کبھی یہ خوشامد کرتا ہے، کبھی یہ معافیاں مانگتا ہے۔ اسی طرح قومی اسمبلی توڑنے کا جو اس نے ارادہ ظاہر کیا تھا اپنی پارٹی کے اندر، وہ بھی کوئی یقینی نہیں ہے، کیونکہ قومی اسمبلی اگر اس نے توڑ دی تو سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل جائے گا، وہ پہلے ہی نکل رہا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ اسے اگر جو امید ہے قومی اسمبلی کی توڑنے کی صورت میں، اس امید کی گراؤنڈ بھی ختم ہو جائے گی، چنانچہ یہ کام بھی وہ یہ نہیں کر رہا۔ اور تیسری طرف ناظرین، مریم نواز صاحب کے خلاف جو نیب کا کیس ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف بڑھ رہا ہے، اور ان کی بریت یقینی ہے، غیر یقینی یہ صرف یہ امر ہے کہ اس میں اب کتنی تاخیر لگتی ہے۔ اشارے یہ ہیں کہ زیادہ دیر شاید نہیں لگے، اور جیسا کہ عرفان قادر نے کہا کہ بات اتنی ہے کہ یہ جو 1-2 نکتے ہیں کہ مریم نواز کے خلاف جو ثبوت ہے وہ موجود ہی نہیں ہے، تو یہ نکتہ ہی ان کی بریت کے لیے کافی ہے۔ تو اس حوالے سے عدالت چاہے تو 1-2 دن میں بھی کیس خارج کر سکتی ہے، لیکن کچھ دن تو لگیں گے، اور بہت زیادہ دن نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگا، کیونکہ کل ہی اسے ایک اور صدمے کا سامنا تھا، جب لندن کی وہ نیشنل کرائم ایجنسی نے شہباز شریف کو منی لانڈرنگ اور غیر قانونی طریقوں سے ڈالر اکٹھی کرنے یا سازش بنانے کے الزامات سے بری قرار دے دیا۔ گویا کہ عمران خان کی ڈکشنری کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو برطانیہ کی اس عدالت نے شہباز شریف کو صادق اور امین قرار دے دیا۔ اب حیرت اس بات پر ہوگی، بلکہ سوال یہ اٹھے گا کہ 2 سال سے جو شہباز شریف کے خلاف ایک بیانیہ حکومت بنا رہی تھی، وہ مایوس لوٹ جانے والا شہزاد اکبر اس کے سمیت، کہ شہباز شریف کی منی لانڈرنگ اور اس کی کرپشن کے اتنے واضح ثبوت مل چکے ہیں کہ اب اس کے بچنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس بیانیے کا کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ سارا معاملہ منی لانڈرنگ کا کیس تھا، باقی وہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ فلاں کے کھاتے میں، بینک اکاؤنٹ میں اتنے کروڑ آ گئے، وہ تو لاجانی سی بات ہے، وہ اس وقت ہمارا موضوع نہیں ہے، اور نہ ہی اس کی بنیاد پر کوئی مقدمہ بن سکتا ہے۔ مقدمہ منی لانڈرنگ کا تھا، اور وہ سارا کیس جو شہباز شریف کے، یہ شہزاد اکبر کے کہنے پر شروع کیا گیا تھا، اور اسی کیس کو آگے بڑھانے کے لیے ڈیلی میل میں عمران خان نے ایک فرمائشی جعلی رپورٹ بھی کرپشن کے الزامات کی چھپوائی تھی، وہ سارا کچھ تو ختم ہو گیا۔ اب اس کے بعد یہ شہباز شریف کے خلاف بیانیہ کیسے آگے بڑھائیں گے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو ناظرین، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔